बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। दो तीन अहम मौज़ूआत पे हम बात करेंगे। एक तो मिलिट्री कोर्ट्स का फ़ैसला अब आ चुका है और अब इसके हवाले से क्या होना है, मुस्तक़बिल क्या होगा इसका, इस पे तफ़सील के साथ बात करते हैं कि कितने लोग उनको सज़ाएँ हुई हैं और उनकी सज़ाओं के ख़िलाफ़ अब उनके पास कौन कौन की जो रेमेडीज़ हैं वो मौजूद हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे कि आज तोशा खाना 2 केस की समाअत अडियाला जेल में हुई, जहां पे इमरान खान और बुशरा बीबी मौजूद थीं। उस केस में क्या हुआ और पीटीआई की जो मुस्तकबिल की प्लानिंग के हवाले से इमरान खान क्या कहते हैं, इस पे जो है वो तफसील के साथ बात करेंगे। अलीमा खान उन्होंने बात भी की और उन्होंने मुस्तकबिल का जो तनाजुर है उसके हवाले से भी बताया कि इमरान खान क्या कहते हैं। इस पे भी बात करते हैं तफसील के साथ, आप हमारे साथ रहिएगा। सबसे पहले आज 9 मई 2023 के जो मुकदमात थे, जिनमें 105 मजमूई तौर पर जो मुल्ज़मान थे, पीटीआई के वर्कर्स थे, उनको 9 मई 2023 के उन मुकदमात में गिरफ़्तार किया गया था और ये सारे मिलिट्री की कस्टडी में थे, उनकी हिरासत में थे। इनके हवाले से आज जो है ये मरहला उनको सज़ाएं सुनाने या उनके केसेस के फ़ैसले होने का मरहला आज मुकम्मल हो गया है। पहले मरहले में 20 लोग उनकी सज़ाएं तकरीबन एक साल थी, किसी की 10 माह गुजार चुका था, कोई 11 माह गुजार चुका था, 1 या 2 महीने जिनकी सज़ाएं रहती थीं। ये 2024 ईद उल फितर थी, मतलब रमज़ान की जो ईद होती है, रमज़ान के बाद रमज़ान में इन 20 लोगों की हद तक सज़ाएं जो है वो अदालत ने सुनाने का कहा था और इनको रिहा कर दिया गया था। 20 लोगों को रिहा कर दिया गया था। रिहाई फिर यही हुई थी कि किसी की 10 माह, किसी की 11 माह सज़ा थी। 1 या 2 माह की सज़ा आर्मी चीफ ने माफ़ की और माफ़ी के बाद उनको रिहाई भी दी गई। जिसके बाद दूसरे मरहले में 25 लोगों की जो सज़ाएं हैं वो सुनाई गई, जिसमें 10 साल की सज़ा, 8, 9 साल, 7 साल, 6 साल, 4 साल, 2 साल की सज़ाएं भी मौजूद थीं। 25 सज़ाएं सुनाए जाने के बाद जो यूरोपीय यूनियन है उसकी जानिब से बड़ा सख्त बयान जो है वो आया मिलिट्री की हिरासत में या मिलिट्री कोर्ट्स के फैसलों के तनाजुर में, और उसी के साथ साथ बरतानिया से भी और अमेरिका से भी मिलिट्री कोर्ट्स के फैसलों के हवाले से बड़ा अहम और बड़ा सख्त बयान आया और तशवीश का इज़हार किया गया कि मिलिट्री कोर्ट्स में वो जो ट्रायल है, फेयर ट्रायल के वो तकाजे पूरे नहीं होते। उसके बाद ये सवाल उठने लगा कि अभी 60 मुल्ज़मान मिलिट्री की कस्टडी में हैं, उनका फेट क्या होगा, उनकी सज़ाएं कितनी होंगी, क्योंकि एक तासुर था कि 25 लोगों को, क्योंकि मैक्सिमम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है, तो अब ऐसे लगता है कि इसके अलावा जो मुल्ज़मान हैं उनकी सज़ाएं या तो उम्र कैद होगी या फिर सज़ाए मौत की तरफ भी जा सकता है मामला। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि अब जो सज़ाएं सुनाई गई हैं 60 लोगों को, जिसमें से तकरीबन 3-4 ही ऐसे लोग हैं जिनकी सज़ाएं 10 साल कैद की हैं। एक तो इमरान खान के भांजे हैं हसन नियाज़ी, उनकी 10 साल कैद की सज़ा है, और 1-2 और लोग हैं जिनकी 10-10 साल कैद की सज़ा है, और बाकियों की सज़ाएं 6, 8, 9, 5, 4 और 2 साल कैद की सज़ाएं हैं। और उनको मुंतकिली भी उनकी ये बताया गया है। खतीजा सिद्दीकी हैं, वकील हैं लाहौर से, जो हसन नियाज़ी के केस के साथ जुड़ी हुई थी, पहले दिन से वो अपडेट्स भी दे रही थी। उनकी जानिब से एक ट्वीट आया, एक्स पे एक पोस्ट आई जिसमें कहा गया कि हसन नियाज़ी समेत इबाद फारूक और जो 1-2 और मुल्ज़मान जो थे उनके हवाले से उन्होंने खबर दी। ये खबर उन्होंने ये पोस्ट या ट्वीट उस वक़्त उन्होंने की जिस वक़्त अभी मिलिट्री के हवाले से कोई प्रेस रिलीज़ जारी नहीं हुई थी कि इन हसन नियाज़ी और दीगर जो मुल्ज़मान हैं उनको कोट लखपत जेल मुंतकिल कर दिया गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा था कि जितने भी ये मुल्ज़मान होंगे जिनके फैसले सुनाए जाएंगे, उनको अगर सज़ाएं होंगी तो वो सिविलियन जो जेलें हैं वहाँ पे अपनी सज़ाएं
پوری کریں گے۔ تو اب تمام ملزمان کو اس سے قبل بھی جو تھے ان کو جیلوں میں منتقل کر دیا گیا تھا، اڈیالہ جیل اور کوٹ لکھپت جیل۔ اب ان ملزمان کو بھی اڈیالہ اور کوٹ لکھپت جیل منتقل کر دیا گیا ہے، اور ان کے حوالے سے اب یہ لکھا گیا ہے کہ یہ قانون کے مطابق ان کے پاس جو ریمیڈیز ہیں وہ اویل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ملٹری کورٹس میں سیولینز کے ٹرائلز ہیں، یہ معاملہ ابھی بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں پینڈنگ ہے، زیر التوا ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے تقریباً 1.5 سال ہو گیا ہے اس کا فیصلہ نہیں کیا۔ 1.5 سال اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مئی 2023 میں یہ معاملہ ہوا، پھر اکتوبر میں فیصلہ آ گیا کہ یہ ٹرائل غیر قانونی ہے، دسمبر میں اس پر سٹے ہو گیا، اور اب پھر دسمبر گزر چکا ہے اور ابھی تک اس کیس کا فیصلہ نہیں ہوا کہ ملٹری کورٹس میں سیولینز کے ٹرائل ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے۔ اس کے حوالے سے معاملہ اس وقت بھی سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے، اور جو سزائیں تقریباً 85 لوگوں کو دی گئی ہیں، ان کا معاملہ بھی مشروط ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے ساتھ۔ لیکن اب آلٹرنیٹ جو ریمیڈیز ہیں ان ملزمان کے پاس کیا ہیں، ان پہ جو ہے اگر ہم بات کریں تو ایک تو ان کے پاس یہ ریمیڈی ہے کہ انٹرنلی جو کورٹ آف اپیل ہے وہاں پہ یہ اپیل فائل کر سکتے ہیں، ملٹری کی جو ملٹری میں ہی، ملٹری کورٹس میں ہی انٹرنلی جو فورم ہے وہاں پہ اپیل فائل کر سکتے ہیں۔ پھر یہ آرمی چیف کو معافی کی درخواست دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے بعد صدر کے پاس تو معافی کا اختیار ہوتا ہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ جو ہائی کورٹس ہیں وہاں پہ اپیلیں تو نہیں، لیکن ریٹ پٹیشنز فائل کر سکتے ہیں، اور ریٹ پٹیشنز میں تکنیکی اور قانونی معاملات موجود ہیں، کچھ سوالات موجود ہیں کہ کس طرح ہائی کورٹس ان کو انٹرٹین کریں گی اور کس طرح یہ آگے لے کر چلیں گے جب کورٹ آف اپیل میں ان کے پاس ریمیڈی ہوگی۔ کیونکہ اگر سیولین کورٹس میں دیکھا جائے تو وہاں تو 2 سال کی سزا ہو، 3 سال کی ہو، 4 سال کی سزا ہو، تو وہ سزائیں فوری طور پر معطل ہو جاتی ہیں اور ملزمان کو رہا کر دیا جاتا ہے، خاص طور پر جہاں پہ 2، 4، 6 مہینے یا 8 مہینے ملزم جو ہے وہ پہلے ہی جیل کاٹ چکا ہو۔ ان کیسز میں یہ ہے کہ جتنے بھی یہ 60 کے 60 ملزمان ہیں، یہ تقریباً 1 سال اور 7 ماہ، یہ 19 ماہ بنتے ہیں۔ اس سے مطلب تقریباً 1.25 سال یہ سزائیں پہلے ہی کاٹ چکے ہیں، تو 2 سال سزا والے بندے کو تو پہلے روز ہی سزا معطل کر کے ضمانت پر رہا ہونا چاہیے، 3 سال والی کو بھی، 4 سال والے کو بھی، ایون میں سمجھتا ہوں کہ 5 سال والے کو بھی جو ہائی کورٹس ہیں وہ کر سکتی ہیں، 7 اور 10 سال والے کو بھی کر سکتی ہیں، لیکن اس میں نوٹس کر کے اس کو سن کر کیس ٹو کیس اس کیس کا فیصلہ ہوتا ہے۔ سیولینز کورٹس کی میں بات کر رہا ہوں، عمومی طور پر جو سیولینز کورٹس میں ہوتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ملٹری کورٹس کو ہماری ہائی کورٹس کیسے ہینڈل کرتی ہیں، ملٹری کورٹس کے ان فیصلوں کو۔ اس سے قبل یہ ڈیسیژنز ہوتے رہے ہیں، انڈیویجولز کے، انفرادی طور پر لوگوں کے فیصلے آتے رہے ہیں، لیکن اجتماعی طور پر کہ اتنی بڑی تعداد میں جو سیولینز ہیں ان کو ملٹری کی کسٹڈی میں ان کے ٹرائل ہوئے ہوں اور ان کے ٹرائل ہونے کے بعد ان کو سزائیں سنائی گئی ہوں، یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے۔ اسی لیے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے بھی یہ سوال پینڈنگ ہے، اور سپریم کورٹ نے اس سوال پر فیصلہ کرنا ہے کہ ملٹری کورٹس میں سیولینز کے ٹرائل ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے۔ یہ اپیل میں ہے سپریم کورٹ میں معاملہ۔ اس سے قبل سپریم کورٹ یہ کہہ چکی ہے کہ یہ سیولینز کے ٹرائل ملٹری کورٹس میں غیر آئینی اور غیر قانونی ہے، اور اسی طرح جو ورلڈ وائڈ جو آواز ہے، یورپی یونین کی آواز ہے، UK کی آواز ہے، برطانیہ کی، امریکہ کی آواز ہے، ان کی جانب سے بھی سخت جو ہے وہ تشویش کا اظہار کیا گیا، اور GSP+ کو لنک کیا یورپی یونین نے، اور بہت سیریس نوعیت کے سوالات اٹھتے ہیں ملٹری کورٹس کے ان ٹرائلز پر، جہاں پہ فیئر ٹرائل کے حوالے سے سیریس سوالات ہیں کہ فیئر ٹرائل، خاص طور پر اگر بات کی جائے ان 85 لوگوں کی، تو 85 لوگوں میں سے ابھی تک کسی ایک کی بھی ججمنٹ سامنے نہیں آئی۔ ججمنٹ مطلب یہ ہے کہ ججمنٹ کسی بھی کیس میں عدالت آخر میں لکھتی ہے، اور جس دن جس لمحے اس ملزم کو سزا ہوتی ہے اسی لمحے اس کی جو ججمنٹ ہے اس کے ہاتھ میں دی جاتی ہے
کہ وہ اپنا نیکسٹ فورم کسی بھی فورم پر اس کو چیلنج کر سکتا ہے، لیکن ملٹری کورٹس کے سے جو 25 لوگ اس سے پہلے سزائیں ہوئی تھیں ان کے حوالے سے بھی جو درخواستیں ہیں وزارت دفاع کو ان کی فیملیز کی جانب سے، ان کی لائرز کی جانب سے دی جا رہی ہیں کہ ہمیں ججمنٹس دی جائیں۔ ججمنٹس اس لیے مانگی جا رہی ہیں کہ ججمنٹ جو ہے وہ پبلک ڈومین میں جب آ جاتی ہے کوئی بھی ججمنٹ تو اس پر کھل کر بات ہو سکتی ہے، اس پر کھل کر تنقید ہو سکتی ہے، اس پر کھل کر اس لحاظ سے بھی بات ہو سکتی ہے کہ یہ قانونی طور پر درست ہے، قانونی طور پر یا درست نہیں ہے، یا اس میں فیئر ٹرائل کے تقاضے پورے ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے۔ یہ وہ سوالات ہیں جو ججمنٹس پڑھ کر جو ہے وہ اٹھائے جا سکتے ہیں۔ اور اس سے قبل جو اٹارنی جنرل ہے انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ بتایا تھا کہ جتنی بھی ججمنٹس ہوں گی ان ججمنٹس میں جو قانونی تقاضے ہیں وہ پورے کیے جائیں گے، اس میں ریزننگ دی جائے گی کہ کس بنیاد پر سزائیں دی جا رہی ہیں اور کیا وجہ ہے، کیا ثبوت ہے، اور وہ ثبوت کیسے حاصل کیے گئے، اس میں تقاضے سارے پورے کیے گئے، جرا کا حق دیا گیا، فیئر ٹرائل کا حق دیا گیا اور اس کی مرضی کا اس کو وکیل کرنے کی اجازت دی گئی۔ یہ وہ سوالات ہیں جو سوالات اٹھیں گے اس وقت جب یہ ججمنٹس سامنے آئیں گی، یہ ججمنٹس جب سپیریئر کورٹس کے سامنے آئیں گی، ہائی کورٹس کے سامنے آئیں گی، تو اس وقت یہ سوالات یقینی طور پر اٹھ سکتے ہیں۔ لیکن ابھی تک ججمنٹس کا انتظار ہے اور وہ ججمنٹس بہرحال دی جانی چاہیے ان ملزمان کو تاکہ وہ اپنی جو نیکسٹ فورم ہے ان کے پاس وہ ریمیڈیز اویل کر سکیں۔ 2 سال کی سزا والے کو تو فوری طور پر اپیل کورٹ آف اپیل میں اگر جانا ہے انٹرنلی ملٹری کورٹ میں تو وہاں پہ جائے، یا اگر ہائی کورٹ آنا ہے تو وہاں پہ بھی اس کو ان کو فوری طور پر اپنی سزائیں جو ہے وہ چیلنج کر سکتے ہیں یا کرنی چاہیے۔ یہ دیکھنا ہے کہ اب اس معاملے میں کیا ہوتا ہے۔ جو ججمنٹ سامنے آئیں گی ان کے حوالے سے 1 بائی 1 ہم کوشش کریں گے کہ ویڈیوز جو ہے وہ الگ سے الگ جو ہے وہ کی جائیں۔ اس کے علاوہ توشہ خانہ 2 کیس کی آج سماعت تھی۔ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ توشہ خانہ 2 کیس جس میں جو عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف کیس ہے اور اسپیشل جج سینٹرل جن کا نام اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کے لیے چیف جسٹس عامر فاروق نے نامزد کیا تھا، وہ چھٹیوں میں بھی اس کیس کو سن رہے ہیں۔ چھٹیاں ہیں موسم سرما کی، اسپیشل کورٹس بند پڑی ہوئی ہیں، جہاں پہ ارجنسی ہوتی ہے وہ ہے ضمانتوں کے کیسز کی، ٹرائل روٹین کا معاملہ ہوتا ہے۔ اب جو ضمانتیں ہیں 250 ضمانتیں وہ انسداد دہشت گردی عدالت ہے، اسپیشل کورٹ ہے، وہاں سے 24 دسمبر سے 2 جنوری تک ارجن کر دی گئی ہیں کیونکہ وہاں پہ چھٹیاں ہیں۔ یہ ارجنسی جو ہے وہ اگر ہونی تھی تو وہ ضمانتوں کے معاملے میں ہونی چاہیے تھی، یہاں پہ ٹرائل کے معاملے میں ارجنسی، جہاں روٹین میں یہ ٹرائل چلنے چاہیے اور چھٹیوں میں ٹرائلز ہوتے بھی نہیں ہیں۔ توشہ خانہ فوجداری کیس ہم نے دیکھا 1 سے 5 اگست تک ہمایوں دراور صاحب نے سنا، پھر 190 ملین پاؤنڈ کیس جج ناصر جاوید رانا نے اگست 2024 میں اس کو سنا، پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ کیس جو ہے وہ ابھی جو کیس ہے اس کو بھی چھٹیوں میں سنا جا رہا ہے۔ تو چھٹیوں میں ارجنسی ہوتی ہے، روٹین کے کیسز نہیں ہوتے۔ بہرحال آج عمران خان کے وکیل موجود نہیں تھے، 30 دسمبر تک یہ سماعت ہوئی، ارجن ہوئی ہے۔ اس میں جو پی ٹی آئی حکومت مذاکرات کے تناظر میں بات کی گئی ہے وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے۔ عمران خان صاحب نے بات کی ہے اور اس میں عمران خان نے یہ کہا ہے کہ وہ نہ تو کوئی نظر بندی نہ ہی ہاؤس اریسٹ کے حق میں ہے، وہ بالکل بھی یہ قبول نہیں کریں گے، اور اگر ان کو رہا کرنا ہے تو ان کی رہائی ہر لحاظ سے ہوگی، مکمل رہائی ہوگی۔ یہ بات 2 دن پہلے بھی ہم نے کی تھی کہ مطیع اللہ جان صاحب نے کہ عمران خان صاحب کو اگر بنی گالہ شفٹ کر دیا جاتا ہے، عمران خان صاحب کو اگر خیبر پختونخوا شفٹ کر دیا جاتا ہے، یا ان کو زمان پارک شفٹ کیا جاتا ہے، یا ان کو کہا جاتا ہے کہ کسی مخصوص جگہ پہ آپ رہیں گے، ہاؤس اریسٹ رہیں گے، نظر بند رہیں گے، اور آپ کو ہم یہ ریلیف دے رہے ہیں، تو پھر عمران خان جس نے تقریباً جو ہے وہ اگست 2023 سے لے کر آج تک تقریباً 16-17 ماہ کی جو جیل کاٹی ہے، وہ پھر جیل سے ڈائریکٹ اس طرح نہیں نکل سکیں گے بلکہ ان کی شفٹنگ ہوگی۔ تو آج یہ خبر آئی ہے کہ عمران خان یہ کہتے ہیں کہ نہ تو میں ہاؤس اریسٹ اور نہ ہی نظر بندی جو ہے وہ قبول کروں گا، مجھے اگر کرنا ہے تو رہا کرنا ہے اور مکمل طور پر رہا کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ عمران خان اس پر جو ہے وہ زور دے رہے ہیں کہ جو سول نافرمانی کی ہماری تحریک ہے وہ آگے بڑھنی چاہیے۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جو لیگل ٹیم ہے، جو آج علی امین گنڈا پور ہیں، باقی جو مذاکراتی ٹیم ہے وہ اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملی،
کیا آئندہ کا لاہ عمل ہوگا وہ آپ کو جو بھی ہوگا وہ آپ کے سامنے ہم رکھیں گے. آپ ہمیں جو ہے وہ اس پہ فیڈ بیک دیجیے گا, اور جو بات ہوگی عمران خان اور پی ٹی آئی کی مذاکراتی ٹیم کی جو ملاقات کے حوالے سے, وہ ہم آئندہ کی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھیں گے. ہمیں آپ فیڈ بیک دیجیے گا, کامنٹ کیجیے گا. بہت شکریہ.